₹499। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन। जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ ₹2499। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द वला तैरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ला मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस्लाम के दीन रहमत व शफ़क़त होने के मौजू पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे थे और आज उम्मीद है कि इस सिलसिलावार गुफ्तगू की आखिरी नशिस्त होगी और हम इंशाअल्लाह ताला इस मौजू को कंक्लूड कर लेंगे। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन में जितने भी चौपाए हैं, दो या चार टांगों पर चलने वाले जितने भी जानदार हैं, वो हों या हवा में परों के साथ उड़ने वाले सब परिंदे, इरशाद फरमाया गया ए इंसानों इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो भी तुम्हारी ही तरह, तुम्हारी मुमासिल, तुम्हारे साथ कई सिमिलैरिटीज़ रखने वाली एक मखलूक का एक गिरोह, एक तबका बनाया गया है। वो भी एक तबका मखलूक़ात है और उनकी और तुम्हारे ए इंसानों तुम्हारे दरमियान कई बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं और उनके सिमिलैरिटीज़ में कई ख़वास मुश्तरक हैं। तो उनकी और तुम्हारी विलादत में, परवरिश में, तख्लीक में, प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स में, एम्ब्रियोनिक प्रोसेस में, और इसी तरह सेलुलर डिवीजन जब होती हैं और उसके बाद उसमें से बच्चों का जन्म लेना है, फिर उसकी विलादत है, फिर उसकी परवरिश है, दौरान खून का निज़ाम है, डाइजेशन है, इंहिज़ाम का निज़ाम है, हड्डियों का बनना है, मसल्स का बनना है, गोश्त और पोस्ट का तैयार होना है, फिर खाना पीना है, उसका हज़म होना है और फिर उसका फुजलात का निकलना है। अलगरज़ बेशुमार मैटर हैं जो जिनमें वो तुम्हारे साथ मुमासलत और सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, जेनेटिक एतबार से भी, जीन्स में भी और उसके सिस्टम और वर्किंग में भी। उनकी मेमोरीज़ है, उनके देखने के आज़ा हैं। इरशाद फरमाया उममुन अमसालुकुम, वो हैवान हैं, वो परिंदे हैं, वो जानवर हैं, चौपाए हैं,
جو کچھ بھی ہیں مگر تمہارے ساتھ مماثلت رکھنے والے، مشابہت اور سملیرٹیز رکھنے والے وہ بھی گروہ ہیں، طبقے ہیں مخلوق میں۔ اب یہ بات کہہ کر قرآن مجید نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ اسی طرح جیسے انسانی زندگی میں انسانوں کے تمام طبقات کے ساتھ اسلام نے رحمت، شفقت، محبت، امن، سہولت، بھلائی، خیر خواہی اور احسان کا سلوک کرنا مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اسی طرح حیوانات پر بھی شفقت، محبت، احسان، نرمی اور بھلائی کا سلوک واجب کیا ہے۔ اس طرح پرندوں پر بھی واجب کیا ہے، حتیٰ کہ چیونٹیوں تک، چڑیا، کبوتر، فاختہ، چیونٹیوں تک، تمام جانور، پرندے اور رینگنے والے جانوروں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک میں، شفقت و رحمت میں، محبت میں اور احسان میں یکساں حکم جاری فرمایا ہے۔ تو یہ اینیمل رائٹس مقرر کیے گئے ہیں اس آیہ کریمہ میں، امم امثالکم کہہ کر، کہ جس طرح وہ تمہارے ساتھ بہت سے امور میں سملر ہیں، اس طرح رائٹس میں بھی سملر ہیں، تو ان کے بھی حقوق کی پروٹیکشن اور تحفظ کیا جائے گا۔ تو اسلام ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ اینیمل رائٹس کی بھی تلقین کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انوائرمنٹل ہیلتھ اس کو مینٹین کرنے کا حکم آ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ پھر ان کی ذات ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ انوائرمنٹل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، ریلیٹڈ ہے، سو اس کی بہتری کے احکامات بھی اسلام اسی رحمت و شفقت کے باب میں عطا کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام رحمت و شفقت کے جانوروں، پرندوں اور تمام ان جاندار چیزوں کے لیے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید نے فرمایا آقا علیہ السلام کے حق میں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی رحمت و شفقت تمام عوالم کے لیے ہے۔ یہ نہ تو ایک عالم کا کہا اور نہ صرف عالم انس کا کہا، نہ صرف عالم جن کا کہا، نہ صرف جن و انس کا کہا، جیسے ارشاد فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات کو اور بنی نوع انسان کو، دونوں طبقات کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان دو طبقات، مخلوقات میں سے دو طبقوں کے لیے عبادت اور اللہ کی بندگی کو واجب قرار دیا گیا، یہ نام لے لیے، مگر جب آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کی بات آتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی پرورش کرنا اور ان کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کی فراہمی کرنا اور ان کو پرورش دینا بطور رب، جب اس موضوع پر بات آتی ہے تو خود کو رب العالمین کہتا ہے، حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین فرماتا ہے، خود سارے جہانوں کا اور جمی طبقات مخلوقات کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمی جہانوں کے لیے اور تمام طبقات مخلوقات کے لیے رحمت و شفقت ہیں۔ سو یہی پیغام رحمت و شفقت کا اسلام نے بھی تمام طبقات خلق کے لیے دیا ہے۔ تو اینیمل رائٹس اور انوائرمنٹل ہیلتھ کے باب میں اسلام کی تعلیمات اسی طرح رحمت پر مبنی، شفقت پہ مبنی، احساس پر مبنی، درد مندی پر مبنی، بھلائی پر مبنی، احسان پر مبنی۔ اور اس کا بنیادی اصول یہ ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرم روی، شفقت، محبت اور نرمی اور ملاطفت، اس کا سبق ہر عمل میں، ہر امر میں، ہر شے کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ سلوک اور رویے میں عطا فرمایا۔ اور آپ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا، ان کو فرمایا علیک بالرفق ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ينزع من شیء الا شانہ، اپنے اوپر نرمی کرنا، شفقت کرنا، ملاطفت اور نرمی اور ملائمت کے ساتھ پیش آنا، سختی کا سلوک نہیں بلکہ نرمی کا سلوک کرنا، اپنے اوپر لازم کر لو کہ کوئی بھی کام ہو زندگی کا اور دنیا کا جس کے اندر نرمی ہے، اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے، اس کے وزن کو، قدر و قیمت کو، اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے اندر نرمی نہیں، لے لی گئی ہے، نرمی چھین لی گئی ہے، اللہ اس کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے۔ سو اس بنیادی اصول کو جب سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث کے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم فرامین نبوی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق میں اور صحیح مسلم میں باب و تحریم قتل الہرہ، بلیوں کو مارنے کو حرام قرار دیا گیا اس باب میں، اور کتاب البر میں یہ حدیثیں آئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ حبستها حتی ماتت لا ہی اطعمتها وسقتها اذ حبستها ولا ہی ارسلتها تأکل من خشاش الارض۔ فرمایا ایک عورت بنی اسرائیل کی صرف اس وجہ سے دوزخ میں داخل کر دی گئی، اسے عذاب جہنم دیا گیا کہ اس کے پاس ایک بلی تھی، اس نے کوئی بلی نے اس کا نقصان کر دیا ہوگا، کسی وجہ سے بلی کو اس نے باندھ دیا، نہ اسے کھانا کھلایا نہ پانی پلایا، باندھے رکھا حتیٰ کہ بلی مر گئی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ جا کے خود اپنی خوراک کیڑے مکوڑوں کے ذریعے کھا لے اور اپنے آپ کو جان بچا لے۔ تو اس کو حبس کرنے یعنی قید کرنے اور اس وجہ سے اس کے مر جانے کی بنا پر وہ عورت جہنم میں داخل ہوئی۔ اپنے اعمال اس کے اور کیا تھے اس کا ذکر نہیں آیا، اگر کوئی اور نیکیاں تھی بھی تو غارت گئیں، ایک بلی کی جان تلف کرنے کے نتیجے میں اللہ نے جہنم بھیج دیا۔ یہ تو ایک بلی جیسے جانور کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہے، اگر اس پر ظلم کیا، زیادتی کی اور اس کی موت کا باعث بنی یہ خاتون تو جہنم میں گئی۔ کہاں بلی جیسا جانور اور کہاں انسان کی قیمتی جان، اس کو تلف کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ تو تھا بلی کے بارے میں حسن سلوک کا حکم۔ اب اگلی حدیث سے کتے کے بارے میں آ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کرتے چلے جائیے کہ اسلام کی تعلیمات میں کس قدر وسعت ہے، کتنی آل ایمبریسنگ ہیں، ان میں کتنی ٹالرنس ہے، کتنا بیلنس ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی شفقت ہے، اور اس کی شفقت اور نرمی کتنی وسیع ہے، مخلوقات کے کس کس طبقے تک اور کہاں کہاں تک جاتی ہے۔ Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. کبھی یوں ہی جب ملے ایک لفظ پیار کا، اور زندگی is good, BT Innovare, BT is good. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو، سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے تعاون کر رہے ہیں۔ سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو ایک واقعہ کہ ایک کتا انتہائی پیاس میں تھا، اس کی زبان نکلی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہو جاتی، قریب مرگ تھا وہ کتا محض پیاس کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ان کی ایک عورت تھی جو باغیہ تھی، سخت گناہگار، فاسق و فاجر اور جرم شیار تھی، مجرم خاتون تھی اور برے کردار کی حامل۔ اس ایک برے کردار کی حامل خاتون نے جو بنی اسرائیل میں سے تھی، اس نے اتفاق سے اس کتے کو دیکھا کہ یہ قریب مرگ ہے، پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اس خاتون نے اس کو پانی پلا دیا۔ اسے خود پیاس تھی، اس نے خود بھی پانی پیا اور اس کے بعد اسے بھی خود پانی پلایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ، اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اس کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچا لی، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ اس کے لیے عظیم توبہ تصور کر لی گئی، بخشش ہو گئی۔ اب یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی اس کی صحت میں اور قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کی گنجائش۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں دوسرے مقام پر،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور واقعہ بیان کیا. یہ بنی اسرائیل کی ایک باغی خاتون کا واقعہ تھا. اب ایک اور واقعہ ہے اسی نوعیت کا، ایک مرد سے ریلیٹڈ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی. اچانک اس نے کنواں دیکھا، اس میں پانی نظر آیا. وہ کنویں میں اتر گیا اور اس میں اتر کے اس میں پانی پیا. جب پی کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ساتھ ہی ایک کتا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور بالکل موت کے دہانے پر ہے، مٹی کو چاٹ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور مرنے کے قریب ہے. اس شخص نے کہا، یہ لفظ ہے توجہ طلب، فقال الرجل لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. اس کتے کا بھی وہی حال ہو چکا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے جو میرا حال تھا. وہ دیکھا تو وہ دوبارہ اتر گیا کنویں میں، اور اس کے جو موزے تھے ان موزوں کو اتار کے پانی سے بھر لیا. اس نے موزوں کو پانی سے بھر لیا اور پھر وہ اپنے منہ کے ساتھ ان کو قابو کر کے باہر واپس آیا اور واپس آ کے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے ان موزوں کا پانی اس کتے کو پلایا. کتا بچ گیا، سیراب ہو گیا. فسقل قلب فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ رب العزت اس کے اس عمل پہ کہ جس کے ذریعے اس نے ایک پیاسے کتے کی جان بچا لی، اللہ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی. کتے کی جان بچانے پہ اس شخص کی بخشش ہو گئی. یہ ہے اسلام کا سٹینس، اسلام کا تصور رحمت و شفقت، حیوانات کی حد تک، کتوں اور بلیوں کی حد تک. اب جب اسلام ڈاگز اور کیٹس کو اتنے بڑے رائٹس دیتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت و شفقت کے اور نرمی کے برتاؤ کا اتنا بڑا اجر ثواب اور فضیلت دیتا ہے کہ اس کے باعث بخشش بھی ہو رہی ہے اور عذاب جہنم میں بھی کوئی جا رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس اسلام کی تعلیمات کا تصور بنی نوع انسانوں کی جان بچانے یا جان لے لینے، اس کے بارے میں کیا ہوگا، کتنی اہمیت ہوگی. یہ بات سن کر جس مجلس میں آقا علیہ السلام نے بات کی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْأَجْرَ قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. کیا رسول اللہ یہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، کتے اور بلیاں، کیا ان کے ساتھ بھلائی کرنے میں اور اس عمل میں بھی کوئی اجر ہے ہمارے لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ شخص جس کے جسم میں تر جگر ہے، یعنی اس کے اندر زندگی ہے، ذی روح ہے، جان والا کوئی بھی جانور ہے جسے راحت بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ملتا ہے. بھلائی کریں تو اجر ملتا ہے، جنت تک کا اجر مل جاتا ہے. انہیں اذیت دیں تو پھر سزا ملتی ہے اور وہ دوزخ تک بھی لے جانے کا باعث بن سکتی. اسی طرح حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، فرمایا فرکبوہا صالحۃ وکلوہا صالحہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بہائم پر، ان جانوروں پر رحمت اور شفقت کیا کرو اور ان کے ساتھ سلوک کے معاملے میں اللہ کا خوف کیا کرو، تقوی اختیار کیا کرو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان پر سواری کرو تو تب بھی بھلائی کے ساتھ سواری کرو جو ان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، اور جب ان کو کھاؤ، ذبح کرو، گوشت کرو، تب بھی بھلائی کے ساتھ کرو تاکہ اذیت کا باعث نہ ہو، اور کھلاؤ تب بھی بھلائی اور احسان کرو. تمام امور جو ان کے ساتھ برتاؤ کے ذیل میں آتے ہیں ان میں صالحیت ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر فوجد ناقۃ معقولۃ فقال این صاحب هذه الراحلہ. آپ نے نماز ظہر ادا کی اور ایک اونٹنی کو دیکھا کہ وہ سختی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے، اور کوئی شخص وہ پریشان ہے، بے چین ہے، اور کوئی مالک اس کا نہیں آ رہا کہ وہ قریب آئے چھوڑے. آقا علیہ السلام نے آواز دی، پوچھا کون ہے اس کا مالک، اس اونٹنی کا مالک کون ہے؟ کسی نے آواز نہیں دی. پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے نماز ادا کی، نماز پڑھ کے نکلے، فوجد الراحل کما ہی، اسی حال میں اس اونٹنی کو دیکھا.
आपने फिर पूछा ऐना साहिब हाजिर राहिला फस्तजाब लहू फ़क़ाल अना या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अतत्तक़ल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फ़ीहा इम्मा अन ताकिलहा ओ तुतइमहा व इम्मा अन तुरसिलहा हत्ता तब्तग़ी लिनफ़्सिहा। फरमाया तू अल्लाह का खौफ नहीं करता इस ऊँटनी के बारे में, इस जानवर के बारे में? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या तो इसे आज़ाद कर दो, छोड़ दो, और इसको खाना खिलाओ, इतना सख्ती से बांधा हुआ है, या इसको वैसे आज़ाद कर दो, जाने दो ताकि अपना खाना खुद तलाश करके खा ले। बांधा हुआ भी है, खाना भी नहीं दे रहे और अजियत में भी रखा हुआ है, ये जुल्म है। अल्लाह से डरो जानवरों के मामले में। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद, सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने एक्सटेंडिंग इंस्ट्रक्शन दी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह कातबल इहसान अला कुल्लि शैइन फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला फ़इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़बह वल युहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु फलयुरिह ज़बीहतहु, रवाहु मुस्लिम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने हर शय पर और हर अमर पर और हर मामले पर एहसान करना, एहसान से पेश आना तुम्हारे ऊपर लिख दिया है, फ़र्ज कर दिया है। हत्ता कि तुम अगर जिन जानवरों को, अगर किसी को दुश्मनों के साथ जंग कर रहे हो मैदान जंग में और मारते हो, तो दुश्मन को, काफिर को, हरबी को, कम्बैटेंट को मैदान जंग में जो तुम्हारे खिलाफ तलवार और बंदूक लेके लड़ रहा है, उसे भी अगर मैदान जंग में मारो तो अज़ियतनाक तरीके से न मारो। मैदान जंग में लोग मारते हैं, मरते हैं, मगर खबरदार मारने का ऐसा तरीक़ा इख्तियार न करो जिसमें दुश्मन काफिर को भी अजियत हो, इसकी इजाज़त नहीं। और अगर किसी जानवर को खाने के लिए ज़िबा करो तो ज़िबा भी ऐसी छुरी और आले के साथ न करो जो उसे अजियत दे, तेज़ धार आले के साथ ज़िबा करो ताकि जल्द जान निकले और बग़ैर तकलीफ़ के वो ज़िबा हो जाए। इसलिए छुरी की धार को तेज़ कर दो और जब ज़िबा भी करो तो राहत के साथ ज़िबा करो। अंदाज़ा करें, जानवरों को जब खाना, गोश्त खाने के लिए ज़िबा करना ज़रूरी हो तो तरीक़े ज़िब में भी नरमी, शफ़क़त और मोहब्बत और भलाई उसको मुक़द्दम रखा गया। और मैदान जंग में काफिर को जब मारना मकसूद हो तो उस दौरान जंग जब मौत वाक़ हो तो उसमें भी अज़ियत का उनसर शामिल न हो। इसलिए हज़रत कुर्रा बिन इयास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस एक शख्स को जिसने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके सवाल किया, अर्ज़ किया, इन्नी लअज़बहु शात फ़अरहमुहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमकिन है क़साब होगा या ज़ाती बकरे ज़िबा करता है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं अपनी बकरी ज़िबा करता हूँ मगर मैं रहम करता हूँ ज़िबा के दौरान, यानी हर मुमकिन भलाई और नरमी से काम लेता हूँ, उसे अजियत नहीं होने देता। जब ये बात कह दी आका अलैहि वसल्लम ने वशातो इन रहमतहा रहमकल्लाह, बकरी या बकरा अगर तूने ज़िबा के वक्त भी उस पर रहम किया तो सुन लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सिले में तुम पे रहमत फरमाएगा। तो जानवरों पर रहमत के सिले में अल्लाह की रहमत। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया मुस्नद में, इमाम बुखारी ने अल-अदब अल-मुफ़रद में, इमाम बज़्ज़ार और तबरानी ने भी इस्नाद सही के साथ रिवायत किया।
پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مر راہما ولو ذبیحۃ عصفور، اگر ایک چڑیا اور معمولی سا پرندہ اس کو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں اور اس ذبح کرتے ہوئے بھی شفقت، نرمی اور رحمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، رحمہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس معمولی سی چڑیا اور پرندے کو نرمی اور شفقت کے ساتھ ذبح کرنے کے صلے میں قیامت کے دن اس شخص پر رحمت فرمائے گا۔ اب اس طرح کچھ لوگوں کا اس وقت طریقہ تھا کہ جانور کو اذیت دیتے، ان کو مسخ کر دیتے، ان کے یعنی جب مر جاتا کوئی تو اس کو مسخ کر دیتے، اور کئی جانوروں کے ان کے چہروں کے اوپر مختلف گہری گہری سوئیاں یا چاقو یا بڑے گہرے آلات کے ذریعے ان کے زخمی کرتے اور نشان بناتے، ان کو رنگ بھرتے، نشان بناتے۔ تو کئی لوگ ان کی شکل کو مسخ کر دیتے، اذیت دیتے۔ کئی لوگ کھڑا کرتے کسی جانور کو یا کسی پرندے کو یا مرغے کو یا مرغی کو اور اس کو نشانہ بنا کے تیر مارتے۔ اس طرح وہ نشانہ سیکھتے تھے، تیر بازی سیکھتے تھے، الغر نیزہ بازی سیکھتے تھے۔ تو یہ مختلف طرح کے اس دور جاہلیت کے لوگوں کے رواج تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام امور کو حرام قرار دے دیا، اس اصول پر کہ اس سے جانوروں کو اور پرندوں کو اذیت ہوتی۔ فرمایا لعن اللہ من مثل بالبہائم، جس نے مصلح کیا ان جانوروں کا، بہائم کا، ان کو اذیت دی، اللہ اس پر لعنت بھیجے گا، اپنی رحمت سے اسے محروم کر دے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گزرے آپ ایک جگہ سے اور ایک شخص نشانہ بنا رہا تھا، کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے، سارے مل کے نشانہ بنا رہے تھے ایک بیل پر، اس کو تیر مارتے تھے اور ایک خاص جگہ اس کی مقرر کر رکھی تھی، اس دائرے کے اندر تیر مارتے تھے، نشانہ کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ناپسند کیا، رک گئے، فرمایا لا تمثلوا بالبہائم، خبردار ان جانوروں کو، بہائم کو اذیت مت دو۔ امام نسائی نے سنن میں اس کو اسناد صحیح کے ساتھ روایت کی۔ اب ہشام بن زید بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے دادا یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حکم بن ایوب کے گھر گیا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گروہ تھا کچھ لوگوں کا، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، انہوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا، ایک جگہ پہ جکڑ رکھا تھا، اور اس کو نشان بنا رہے تھے اور تیر مارتے تھے نشانہ اپنا پختہ کرنے کے لیے۔ ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فقال انس نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تصبر البہائم، آقا علیہ السلام نے اس عمل کو منع کر دیا، اسے حرام قرار دے دیا ہے کہ جانوروں کو اس طرح باندھ کر اپنا تیر کا نشانہ بنایا جائے، ان پر نشانہ بازی مت کرو، یہ اذیت دینے کا عمل ہے، اس پر اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اذیت ناک عذاب دے گا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، کوئی ایسا جانور، کوئی چیز جو ذی روح ہے، جس میں جان ہے، تو کسی جاندار شے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا نشانہ نہ بنایا جائے، کہ اس پر نشانہ سیکھا جائے، اذیت نہ دی جائے، سختی سے آقا علیہ السلام نے منع فرما دی۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ اوپر کی حدیث بھی صحیح مسلم میں تھی، اس سے پہلی والی ہشام بن زید بن انس کی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ تھی۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، قریش کے کچھ نوجوان بچے تھے، ایک مرغی کو انہوں نے باندھ رکھا تھا، جکڑ رکھا تھا، اس کو نشانہ بنا رہے تھے، اس پر تیر چلاتے تھے، تو آپ کو دیکھ کر وہ جوان بچے بھاگ گئے۔ فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ جس شخص نے مرغی پہ ظلم کیا ہے اور اپنا نشانہ بنایا ہے، اذیت دی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اذیت ناک عذاب دے گا اور اپنی رحمت و شفقت سے محروم کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اذیت دیتا ہے جانوروں کو، مرغیوں کو، پرندوں کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کی ہے، یعنی جانوروں کو ٹارچر کرنا یا لانگ سفرنگ دینا،
یہ ٹارچرنگ جو ہے اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اپنی رحمت سے اس شخص کو محروم کر دیتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل شیء من الدواب صبرا،